बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज बड़ा ही एक अहम मौजू जो है वो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, और इस मौजू के हवाले का जो ताल्लुक है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो रूहानियत से वाबस्ता है, जो राह सलूक पर चल रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ही अहम मौजू है और बड़ा ही ख़ास है। देखिए, हमारे कल्ब के अंदर हर वक्त जो है वो ख्यालात का एक हुजूम रहता है। नेक और बद किस्म के ख्यालात जो हैं वो हमारे अंदर चलते रहते हैं, हमारे कल्ब में चलते रहते हैं, और ये सब गैर इख्तियारी तौर पर हो रहा होता है। मतलब हम खुद नहीं चाह रहे होते, हमें ख्याल आ रहा होता है, हमें ख्याल आ रहा होता है वो अच्छा है, वो बुरा है, ये काम करना है, वहां जाना है, वो बुला रहा है, वो इस तरीके से चाहता है, वो मोहब्बत करता है, वो नफरत करता है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो कभी ना खत्म होने वाला है। अब मैं आज आपके लिए इसी सिलसिले पर एक बुनियादी बात लेकर हाजिर हुआ हूं। जब आप वज़ाइफ करते हैं, या आप किसी बुजुर्ग की रहनुमाई कर रहे होते हैं, या आप राह तसव्वुफ पे चल रहे हैं, आप बुनियादी फर्ज आमाल जो है, नमाज है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, हुकूकुल इबाद है, आप उन सब चीजों पर अमल पैरा हैं, आप वो कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने बुजुर्ग की रहनुमाई में भी चल रहे हैं, आप उनसे तमाम तर रूहानी मुआमलात जो है, जो या यूं कहें कि जो रूहानी तरबियत है वो भी ले रहे हैं। उसके बावजूद भी आपके कल्ब के अंदर इस कदर हलचल है, इस कदर मामलात है कि बाज़ औक़ात आप ये सोचते हैं कि मैं आखिर इन चीजों से कैसे छुटकारा हासिल करूं। क्या मैं इन चीजों को पर कोई वजीफा करूं जो ये चीजें खत्म हो जाएं, या मैं अपने उन ख्यालात को किसी को कैसे बताऊं जो इस कदर नाजेबा है कि मैं उसको किसी को बता ही नहीं सकता हूं। हम अक्सर और बेशतर ये सवाल करते हैं कि जी ख्यालात आते हैं, और फिर हमें जवाब ये मिलता है कि देखिए, ख्यालात गैर इख्तियारी चीज है और इस पर कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई नाजेबा ख्याल आ रहा है और बार बार आ रहा है, आपके रोकने के बावजूद भी आ रहा है, तो उस पर आप पर गुनाह होगा, क्योंकि आपको खौफ तो होती है लेकिन आपका उस पर आपको कोई गुनाह नहीं है। आज यही बुनियादी बात है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ख्यालात जहां आपके लिए मुश्किल और मुसीबत का बाइस है, वो जरूरी नहीं कि ये आपके लिए मुश्किल और मुसीबत हो। चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आप जब किसी इंसान की सोहबत को इख्तियार करते हैं तो उस इंसान की रूह का जो असर है वो आपकी जात पर पड़ता है। ये हकीकी बात है। हकीकी बात किस तरीके से है कि देखिए, आपकी रूह के अंदर एक रूहानी दायरा मौजूद होता है, एक एनर्जी का हेवला या एक एनर्जी का सर्कल मौजूद होता है। जैसे जैसे आपकी रूहानी तरक्की होती जाती है, वो दायरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। ये रंगों का एक हाला जो है ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, यहां तक कि ये इस इंसान के जिस्म से बाहर आ जाता है। मतलब आप हैं, आपके गिर्द एक रूहानियत का, एक नूर का, एक रंगों का, एक एनर्जी का हाला मौजूद है। अब मजीद तरक्की होती जा रही है, वो हाला बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यहां तक कि कई इंसान उस हाले के अंदर आ जाएंगे, तो भी उस हाले के अंदर कई मजीद इंसानों की जगह होगी। और ये तब मुमकिन होता है जब आपकी रूहानी तरक्की हो रही हो, आप रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हैं। अब ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसके गिर्द रूहानियत का एक दायरा है, एक रंगों का या एनर्जी का एक सर्कल मौजूद है। अब जैसे ही आप उस इंसान की सोहबत को, उसके ताल्लुक को अपने करीब महसूस करेंगे, आपके जिस्म में से भी वो नूर गुजरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो नूर आपके जिस्म से गुजरेगा, क्योंकि ये दायरा जो है ये घूम रहा है, जैसे कहकशां घूम रही है, सूरज के गिर्द सैयारे और सितारे घूम रहे हैं, कितनी ऐसी कहकशाएं जो गोल गोल घूम रही हैं, इसी तरीके से रूहानियत का ये दोल दायरा भी, रंगों का हाला भी घूम रहा है। अब आप इसके करीब आ गए, अब ये घूम रहा है, इसमें से आप में से उस नूर का गुजर हो रहा है,
آپ کی کیفیات بدلیں گی، آپ کے خیالات بدلیں گے، آپ کے اندر روحانیت کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. جتنے بھی آپ کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں برائیاں ہیں، غیر اخلاقی اعمال ہیں، آہستہ آہستہ کر کے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کا تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس انسان کی صحبت کو اختیار کیا، بلکہ آپ کے قلب کے اندر اس دوسرے انسان کی محبت کا ہونا ضروری ہے اور ادب کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کس حد تک کتنی تیزی کے ساتھ آپ ترقی کر جائیں گے. اب کیا ہوا، اسی طریقے سے ایک دائرہ آپ کے اندر بھی موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ بالکل چونٹی کے برابر ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا ہو. جتنی آپ کے اندر روحانی وسعت ہوگی، آپ کے قلب میں وسعت ہوگی، آپ کے عقل میں وسعت ہوگی، اتنا بڑا دائرہ موجود ہوگا. اور یہ دائرہ بڑھتا بھی جاتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا جاتا ہے. اعمال کرتے 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 آپ ایسی بند گلیوں کی طرف چلے گئے جو گناہوں کے رستے ہیں اور آگے جا کر بند ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روحانیت کا دائرہ بڑا ہوا ہے، نہیں جی، وہ بڑھتے چھوٹے ہوتے 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 وہ اتنا ہو جائے گا کہ جتنا چونٹی کے برابر ہے. کیوں کہ وہ دائرہ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی آپ کی روح کا جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے. زمین کا سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ آپ کی روح کا سینٹر آف گریوٹی ہے. اس کے اندر آپ کی روح کی پوری انرجی موجود ہے، اس لیے وہ ختم نہیں ہو سکتا، چھوٹا ضرور ہو سکتا ہے. اب کیا ہوا، جیسے جیسے آپ کی روحانی ترقی ہوتی جائے گی، آپ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا. آپ کی روح کے اندر جو سینسیوٹی ہے، وہ جو حساسیت ہے، وہ بہت 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 نازک ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ جب بھی آپ کے سامنے سے کوئی انسان گزرے گا، آپ کو اس کے حوالے سے اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے، یہ انسان کیا چاہتا ہے، یہ انسان کہاں سے آ رہا ہے، یہ انسان کہاں جا رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. در حقیقت آپ کو کشف ہونے لگ جائے گا اور آپ ان چیزوں کو محسوس کرنے لگیں گے کہ وہ انسان کتنے نیک اعمال رکھتا ہے اور کتنے بد اعمال رکھتا ہے، اس کی روح کے اندر کیا چیز موجود ہے. تو اب تصوف کے راستے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، اب روحانیت سے بزرگ سے منسلک ہے، خوب محبت بھی ہے، ادب بھی ہے، سب چیزوں سے وابستہ ہے، لیکن خیالات بہت آ رہے ہیں. وہ در حقیقت وجہ یہی ہے، جس پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے، جو آپ کے قریب سے گزرتا ہے یا جو آپ سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے، آپ کے قلب پر پڑتا ہے، آپ کو اس حوالے سے خیال آتا ہے. مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے. مثال کے طور پر میرے پاس آپ آتے ہیں، آپ میرے پاس جیسے ہی آئیں گے، آپ کی تمام تر چیزوں کو میں فیل کر لوں گا. آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کیا لے کے آئے ہیں. اب بالفرض آپ کے قلب کے اندر جو ہے نفس و حوث کی یا جنسی خواہشات کی کثرت ہے، تو کیا ہوگا کہ ان چیزوں کا اثر مجھ پر پڑے گا، مجھے اس قسم کے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. میں محسوس کروں گا کہ جنسی خواہش ہے، کسی کو مجھے نہیں ہے، کسی کو جنسی خواہش ہے، اسی کا مجھے خیال آ رہا ہے، میرے دائرے کے اندر وہ چیز موجود ہے اور اسی چیز کو میں محسوس کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے، اس کا سوال دبے پاؤں ہوتا ہے. دبے پاؤں سے مراد وہ اپنی شادی کے متعلق یا وہ کسی کو پسند کرتا ہے، اس کے حوالے سے وہ اپنے قلب کے اندر ایک سوال لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے بتا نہیں رہا ہے، وہ مجھے اشارتاً بات کر رہا ہے کہ میرا ایک مقصد ہے، میری ایک دعا ہے، میں چاہتا ہوں وہ قبول ہو جائے. جیسے عام طور پر لوگ بولتے بھی ہیں کہ میری وہ دعا ہے، میرا وہ مقصد ہے، وہ قبول ہو جائے، لیکن مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کا مقصد دنیاوی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اس کا محبوب ہے جو اسے پسند، جس کو یہ پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارا نظام جو ہے وہ خیالات کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کی انکریز ہوتی جاتی ہیں. پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، پھر آپ کو وہ انسان نظر نہیں آتے، بلکہ ان کے اندر موجود روحیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پر خیالات آپ کو اس لیے آتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں،
آپ لوگوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں یا لوگ آپ کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا اثر جو ہے وہ آپ پر پڑتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ خیالات جو ہیں وہ کبھی آپ سے ختم نہیں ہو سکتے۔ آپ کی پوری زندگی کا جو نظام ہے وہ خیال پر ہی قائم ہے۔ مثال کے طور پر پیاس کا خیال، پیاس لگ رہی ہے، خیال بند ہو جانا تو آپ کمزور تو ہوتے جائیں گے لیکن کبھی پانی نہیں پیئیں گے، کیونکہ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کو خیال ہی نہیں آ رہا، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، کیونکہ خیال نہیں آ رہا۔ تو خیالات جو ہے وہ اپنے اندر ایک بڑا علم ہے اور آپ کی پوری زندگی خیال پر انحصار کرتی ہے۔ اب تصوف کے مسافر کیا کریں؟ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے چہروں پر غور نہ کریں۔ ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے چہرے نہ دیکھیں، چہرے دیکھیں گے خیالات آئیں گے اور خیالات میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ روزانہ نئے چہرے دیکھ رہے ہیں۔ اب خیال آ رہا ہے یہ شہرت چاہتا ہے، یہ دولت چاہتا ہے، فلاں بندہ یہ چاہتا ہے۔ اب وہ فلاں بندے کا خیال نہیں آ رہا، آپ کو یہ خیال آ رہا ہے شہرت، دولت، یا آپ کو نفسانی خواہشات کے خیال ہے۔ وہ خیال آپ کا نہیں ہے، وہ خیال اس دوسرے انسان کا ہے جس کے اثر سے آپ پر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کا مشاہدہ کم کر دیں، لوگوں کو کم سے کم دیکھیں۔ جتنا آپ لوگوں کو دیکھیں گے اتنی ان کے اثرات، ان کا اثر جو ہے وہ آپ پر پڑے گا، آپ کی زندگی پر پڑے گا۔ دوسرا، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ تنہائی کو اختیار کریں۔ اگر آپ مشاہدہ کر لیں، اولیاء اللہ پہاڑوں اور غاروں کا انتخاب کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ دوسرے ان کی ریاضت کے، ان کے اس سفر کے دوران لوگوں کے معاملات ان کے درمیان رکاوٹ نہ پیدا کریں۔ اب وہ یاد الہی میں مصروف ہونا چاہتے ہیں، ان کو ان چیزوں کے خیالات نہ ہیں، یہ باقاعدہ ایک روحانی عبادت ہے، ریاضت ہے۔ تو یہی در حقیقت مقصد ہے۔ آپ مجھ سے ملیں گے، میرا اثر آپ پر 100% پڑے گا۔ آپ میرے پاس آئیں گے، آپ کی ذات کا اثر 100% مجھ پر پڑے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے آپ مجھ سے ملیں یا میں آپ سے ملوں، ہم پر ایک دوسرے کا اثر نہ پڑے، یہ ممکن نہیں ہے۔ چہرے چہروں سے باتیں کرتے ہیں، قلب سے باتیں کرتا ہے، خیال سے بات کرتا ہے۔ ان چیزوں کا اہتمام کیجئے، تنہائی کو اختیار کیجئے۔ لوگوں کی محافل میں جب تک آپ دوران ریاضت ہیں، آپ سفر پہ ہیں، آپ روحانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، آپ ان چیزوں کا پرہیز کریں۔ جب کامل ہو جائیں گے، جب ان چیزوں کا خود باقاعدہ علم حاصل ہو جائے گا، پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو خود یہ علم ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی در حقیقت وجہ کیا ہے، اور جو چیز آپ جانتے ہوں گے اس کا حل، اس کا ازالہ، اس کا طریقہ کرنا بھی آپ جانتے ہوں گے۔ تو خدا را خیالات کو برا نہ سمجھیں۔ کچھ خیالات آپ کے اپنے ہوتے ہیں، کچھ کیا 70% خیالات آپ کے ارد گرد کے ماحول کے ہوتے ہیں جو آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس کے قلب کے اندر برائی موجود ہے، جس کے کردار اور ذات کے اندر برائی موجود ہے، وہ اپنے ارد گرد اسی قسم کے خیالات کو لے کر چلے گا۔ اگر ایسا انسان کسی ایسے انسان کے پاس جاتا ہے جس کے اندر خوب پازیٹیوٹی موجود ہے، اس کے اندر روحانیت کا دائرہ بڑا ہے، تو لازمی بات ہے یہ پازیٹیوٹی اس نیگیٹیوٹی پر غالب آ جائے گی، ورنہ یہ منفی سوچ اس مثبت سوچ پر غالب آ جائے گی۔ تو خیال آپ پر غالب آ رہے ہیں یا آپ کے خیال دوسروں پر غالب آ رہے ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے۔ ان چیزوں پر غور و فکر اختیار کریں۔ تو اپنی اس ویڈیو کے اختتام پر 2 باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، ان 2 باتوں کا خیال رکھیں، آپ کی زندگی کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خیالات سے نجات مل جائے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے، لیکن بہتری ضرور آ جائے گی۔ ایک، تنہائی کو اختیار کریں۔ دوسرا، لوگوں کے چہروں کا مشاہدہ نہ کریں۔ اب راہ چلتے ہوئے کئی قسم کے چہرے آپ کے سامنے آتے ہیں، تو کوشش کریں ان کو دیکھیں، ان کو نظر انداز کر دیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان پہ گم نہ ہو جائیں۔ خاص طور پر خواتین کے چہروں میں، مرد حضرات کے لیے بات بتا رہا ہوں
کہ وہ خواتین کے چہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں قلب کے اوپر نقش ہو جاتی ہیں. جب وہ چیزیں نقش ہو جائیں گی تو پھر وہی چیزیں آپ کے لیے پریشانی اور مصیبت کا ذریعہ بن جائیں گی. اس لیے ہمیشہ خیال کریں کہ خواتین کے چہروں کو نہ دیکھیں. اگر بالفرض آپ کے لیے مجبوری ہے، جیسے گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، آپ کے لیے کہیں آنا جانا ہے، کسی محفل میں بیٹھے، تو کوشش کریں کہ چیزوں کو نظر انداز کر لیں، بہتری آئے گی. اپنی ان تمام کیفیات کا ذکر اپنے پیر و مرشد سے، اپنے راہبر سے ضرور کریں. انشاءاللہ تعالی بہتری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. تو اس تمام تر بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ پر اثر ڈالتا ہوں، آپ مجھ پر اثر ڈالتے ہیں. چاہے یہ صحبت کا اثر ہو، چاہے یہ ویڈیو کا اثر ہو، چاہے میری بات کا اثر ہو، آپ ہر طریقے سے انسان متاثر ہوتا ہے. آواز سے بھی متاثر ہوتا ہے، تصویر سے بھی متاثر ہوتا ہے، تحریر سے بھی متاثر ہوتا ہے، انسان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. اور یہ چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں کہ جو چیز آپ کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو، میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور میری اس کاوش اور کوشش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے علم میں، میرے عمل میں وسعت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھ گناہگار کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین ثم آمین.